ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਉਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ कहना ਵਾ सज़ा देनी नहीं चाहिए, लोगों को माफ़ कर दो। तुम अपने जुर्म को छुपाने के लिए कह रही हो कि तुम्हारा निकाह हुआ था और एक ऐसे शख्स का नाम ले रही हो जो मर चुका है। ताहिरा का कहना था कि मेरी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन और इतनी जाजिब हो गई थी कि मैं सोचती थी कि क्या इस पाकिस्तान की धरती पे कोई इतनी खुश नसीब लड़की होगी जितनी मैं हूँ। 3 औरतें उसके निकाह में हैं, वो तुमसे निकाह करेगा, तुम्हारे हकूक़ अदा नहीं करेगा। और वैसे भी हमारे वालिदैन को तो एक कुआरा लड़का चाहिए होता ना, कुआरा दामाद चाहिए होता। मुझे उसके तीनों निकाह पे कोई एतराज़ नहीं था। और एक वक्त आया कि मुझे समी साहब अच्छे लगने लगे। मैंने उनसे कहा कि अम्मी इस रिश्ते को इनकार कर दें। मैं अपने शौहर के जनाजे पे खड़ी थी और धाड़े मार के रोना चाहती थी, लेकिन मैं ये कर नहीं सकती थी क्योंकि वहाँ कोई नहीं जानता था कि मैं समी की बीवी हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों क़ारिब, मेरे अजीज़ों, मैं हूँ इफ्तिख़ार रिफ़ी, प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से। दोस्तों, कभी कभी इंसान सच्चा होता है और उसने कोई जुर्म नहीं किया होता, लेकिन वो अपनी सच्चाई साबित नहीं कर पाता। सरकमस्टांसिस ऐसे होते हैं और शवाहिद की, सबूतों की अदम दस्तयाबी की वजह से साबित नहीं होता कि वो सच्चा है और लोग उसको झूठा समझते हैं। दोस्तों, एक बच्ची की मुझे कॉल आई जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से ही है और उस बच्ची का नाम ताहिरा है। ताहिरा ने मुझे कहानी सुनाई तो सुनने के बाद जब फ़ोन बंद हो गया, मेरा दिमाग काफ़ी देर तक सुन रहा। उस बच्ची का कहना था कि मैंने जो कुछ किया नेक नियति से किया है और दीन और कानून की हदों में रह के किया है, लेकिन मैं इसको साबित नहीं कर सकती। अब कहानी क्या है, जब आप सुनेंगे तो आप ही फैसला करेंगे। लेकिन उसका ये कहना था कि ये कहानी इसलिए भी सुनाई जाए ताकि अगर कोई और बच्ची ऐसा करने जा रही है तो वो इससे इज्तनाब करे और बच जाए, ताकि वो उस अज़ियत से ना गुज़रे जिस अज़ियत से मैं गुज़र रही हूँ। दोस्तों, ताहिरा की कहानी ये है कि ताहिरा का ताल्लुक़ एक बहुत ही पसमानदा इलाके के एक गरीब घराने से था। माँ बाप ने जैसे तैसे उसको पढ़ाया लिखाया, इसका अपना शौक़ था और इसने मास्टर्स कर लिया इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। इसका एक भाई था जो सऊदी अरब में मुकीम है और उसकी भाभी भी इनके साथ रहती है, इसके घर में, इसके माँ बाप के साथ। और वो भाई सऊदी अरब के अंदर मजदूरी करता है। ताहिरा के वालिद जो हैं वो चल नहीं सकते, किसी हादसे में उनकी टांग ज़ाया हो गई थी और वालदा जो है वो हार्ट पेशेंट भी हैं और शुगर भी है उनको। तो ताहिरा ने तय ये किया था कि अपनी ज़िंदगी में जब तक उसके वालिदैन हयात हैं वो शादी नहीं करेगी। और इसी नीयत से उसने फिर बाद में बीएड किया, सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए, लेकिन उसकी नौकरी ना हो सकी। उसी इलाके में कुछ फासले पर एक प्राइवेट स्कूल था जिसके प्रिंसिपल बड़े खुदा तरस और बड़े आला दर्जे के आदमी थे। 45 के करीब उनकी एज थी और समी साहब, अब्दुल समी उनका नाम था। और उनका स्कूल बड़ा अच्छा था और इंग्लिश मीडियम स्कूल था। ताहिरा ने वहाँ अप्लाई किया, समी साहब से मुलाकात हुई। समी साहब एक अच्छे आदमी थे, उन्होंने उसकी तमाम प्रॉब्लम्स को समझा और उसको नौकरी दे दी। ताहिरा को वहाँ से 35,000 रुपये महीना मिलता था और वो कहती है कि वो 35,000 मेरे लिए बड़ा सूदमंद और कारामद साबित होता था। मैं अपने माँ बाप की खिदमत कर पाती थी और तकरीबन 35-40 हज़ार रुपये ही उसका भाई भेजा करता था, तो ये घर की गाड़ी चल रही थी। दोस्तों, ताहिरा पढ़ाती रही और क्योंकि ताहिरा की उम्र तकरीबन 28 साल के करीब थी, तो यकीनन जब आप जवानी में होते हैं और आप मर्द हों, आप औरत हों, तो ख्वाहिश होती है कि हम फैमिली बनाएं, शादी करें, और अल्लाह का हुक्म भी यही है। तो ताहिरा ये चाहती थी कि उसकी शादी हो जाए, लेकिन बावजूद हालात ऐसे थे वो इस ख्वाहिश का इजहार नहीं कर पाती थी।
ماں نے ایک دو رشتے والیوں کو لگایا, وہ آئے, آ کے دیکھا, رنگت سانولی تھی اس کی. ہمارے یہاں تو لوگوں کو گوری چٹی بہو چاہیے ہوتی ہے اور جہیز چاہیے ہوتا ہے. اب یہ جہیز بھی نہیں دے سکتے تھے, اس کی رنگت بھی سانولی تھی. تو یہ کہتی جی کہ میری شادی کے لیے لوگ آتے ضرور تھے, دیکھتے تھے, لیکن دوبارہ کبھی رابطہ نہیں کرتے تھے. اور اگر کبھی میری بھابھی نے ان کو یا میری والدہ نے فون بھی کیا تو انہوں نے فون نہیں اٹھایا. کہتے یہ ساری سچویشن چل رہی تھی جو مجھ پہ اثر انداز ہو رہی تھی, اور میں ایک اور طرح کے ڈپریشن کا شکار ہوتی جا رہی تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. مطلب شکل کا بہت اچھا ہونا کیا اتنا ضروری ہے؟ حالانکہ کہتی میری شکل صورت ٹھیک ہے, رنگت سانولی ہے. تو یہ سارے مسائل اس کے ساتھ چل رہے تھے کہ ایک دن سمیع صاحب نے اس کو جب پریشان دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ طاہرہ کیا پرابلم ہے تمہارے ساتھ؟ تو طاہرہ کہتی ہے کہ میں نے اس وقت تو ان کو ٹال دیا. چند دن کے بعد پھر انہوں نے مجھے اپنے آفس میں بلایا اور بلا کے بٹھایا. انہوں نے کہا دیکھو طاہرہ, میری ٹیچرز اگر پریشان ہوں گی یا کسی پرابلم میں ہوں گی تو بچوں کی تعلیم متاثر ہو سکتی ہے. تو جو تمہیں پرابلم ہے وہ تم میرے ساتھ ڈسکس کرو, ہو سکتا ہے میں اس کا کوئی حل نکال دوں. طاہرہ کہتی کہ وہ بڑے بھلے آدمی تھے اور پتہ نہیں کیوں مجھے لگا کہ ان کے اچھے رویے کی وجہ سے میں ان کو سب کچھ بتا دوں, اور میں نے ان کو فر سب کچھ بتا دیا کہ ایسے ایسے سچویشن سے میں گزر رہی ہوں اور میں شادی کرنا چاہتی ہوں, لیکن میرا رشتہ نہیں ہو پا رہا کیونکہ نہ ہم جہیز دے سکتے ہیں اور نہ ہی میری رنگت گوری ہے. کہتے سمیع صاحب نے کچھ دیر سوچا اور اس کے بعد انہوں نے 3 ڈاکومنٹس میرے آگے رکھے. تو جب میں نے ان کو پڑھا تو وہ نادرہ کے 3 سرٹیفکیٹس تھے, یعنی نکاح نامے تھے. تو سمیع صاحب نے جب مجھے پڑھنے کو کہا اور میں نے پڑھ لیا تو میں نے پوچھا سر یہ مجھے کیوں پڑھا رہے ہیں؟ تو سمیع صاحب نے کہا کہ میں 3 شادیاں کر چکا ہوں. ان میں سے ایک شادی وہ ہے جو میرے والدین نے کی تھی, اور 2 شادیاں وہ ہیں جو میں نے اس طرح بے سہارا عورتوں سے کر رکھی ہیں تاکہ ان کو شیلٹر رہے اور وہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا لیں. تو اگر تم چاہتی ہو اور تمہارا مسئلہ یہی ہے تو میں تمہیں اپنے نکاح میں لینے کے لیے تیار ہوں. تو تم سوچ لو اور میں تمہیں وقت دیتا ہوں. طاہرہ کہتی ہے وہاں سے آ گئی اور میں نے 15 دن بہت سوچا. اس 15 دن کے اندر سمیع صاحب سے انٹریکشن ضرور ہوتا تھا, لیکن ان کے چہرے پہ نہ کوئی تاثر تھا, نہ انہوں نے کوئی سوال کیا, اور نہ ہی مجھ سے پوچھا کہ تم نے کیا فیصلہ کیا. دوستو طاہرہ کہتی ہے کہ میرے پاس کوئی ایسا سہارا نہیں تھا جس سے میں یہ بات ڈسکس کرتی, کیونکہ مجھے پتا ہے میں اپنے والدین کو بتاتی تو انہوں نے مخالفت کرنی تھی کہ ایک شخص جو پہلے سے 3 عورتیں اس کے نکاح میں ہیں وہ تم سے نکاح کرے گا, تمہارے حقوق ادا نہیں کرے گا. اور ویسے بھی ہمارے والدین کو تو ایک کنوارا لڑکا چاہیے ہوتا ہے نا, کنوارا داماد چاہیے ہوتا ہے. کہتی میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں تھا, میں اس شخص کی خدا ترسی دیکھ رہی تھی اور میں اس پہ بہت زیادہ سوچنے لگ گئی. اور ایک وقت آیا کہ مجھے سمیع صاحب اچھے لگنے لگے اور مجھے لگا کہ میرا جیون ساتھی یہ ہونا چاہیے. مجھے اس کے 3 نکاح پہ کوئی اعتراض نہیں تھا, کیونکہ جس ترتیب سے انہوں نے بتایا تھا کہ پہلی شادی والدین کی مرضی سے اور 2 شادیاں انہوں نے صرف سہارا دینے کے لیے کر رکھی ہیں. اور اتفاق ایسا ہے ان کی دونوں بیویوں کو میں جانتی تھی جن سے انہوں نے بعد میں شادی کی تھی, اور ان میں سے ایک اسکول کی آیا بھی تھی. کہتی مجھے سمیع اچھے لگنے لگے. سمیع سر کے کمرے میں گئی اور میں نے ان سے کہا کہ سر اگر میں آپ سے شادی کر لیتی ہوں تو میں چاہوں گی کہ میری جو تنخواہ ہے وہ گھر میں خرچ نہ ہو, میرے ماں باپ کے پاس ہی جائے. تو سمیع سر نے کہا کہ میں تمہاری تنخواہ میں اضافہ بھی کر دوں گا, تم بے فکر ہو جاؤ, تم اپنے ماں باپ کی کفالت کرنا. اور دوسری شرط میں نے یہ رکھی کہ سر ہم اس نکاح کو صیغہ راز میں رکھیں گے اور وقت آنے پر میں اس کو سامنے لے کر آؤں گی. تو سمیع صاحب نے یہ بات بھی مان لی. پھر میں نے ان سے کہا کہ سر کسی بھی صورت یہ سیکریسی باہر نہیں آنی چاہیے. حالانکہ سمیع صاحب کا کہنا تھا کہ تم ایسا مت کرو, اور جب ہم ایک نکاح کر رہے ہیں اور شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے تو تمہیں لوگوں کو بتانا چاہیے
تو میں کہیں یہ سوچ رہی تھی کہ 3 شادیاں پہلے ہیں، چوتھی میرے ساتھ ہوگی، اور ابھی میں یہ دیکھنا بھی چاہ رہی تھی کہ کیا میرا یہ تجربہ ٹھیک رہے گا یا نہیں رہے گا. تو میں تذبذب کا شکار تھی، اور ایک ابہام تھا جو میرے اندر تھا. میں جو کہتی رہی سمی مانتے رہے، اور دن بہ دن پتہ نہیں کیوں مجھے بہت اچھے لگنے لگے. اور 1-2 بار ہم نے بازار سے جا کے شاپنگ بھی کی. ان سے انٹریکشن تو پہلے سے تھا، کئی سالوں سے. الٹیمیٹلی کہتی ایک دن میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نکاح کر لیتے ہیں. اگلے روز اسکول ٹائم میں ہم دونوں اسکول سے نکلے اور ہم ایک دوست کے گھر گئے سمی کے. کہتی مجھے علاقوں کا نہیں پتہ کیونکہ میں زیادہ جانتی نہیں ہوں، لیکن وہ میرے گھر سے تقریباً 10-15 کلومیٹر دور کوئی علاقہ تھا. ہم ایک بیٹھک میں گئے، وہاں ان کے 2 دوست تھے، ایک مولوی صاحب تھے. انہوں نے نکاح نامہ فل کیا. سمی نے 10 تولے سونا لکھا اور 15,000 روپے ماہوار مقرر کیا. ہماری شادی ہو گئی. کہتی میں نے اسے گزارش کی کہ آپ اس کو ابھی نادرا میں جمع مت کرائیے گا. حالانکہ سمی انسسٹ کرتے رہے کہ نہیں دیکھو یہ قانونی تقاضا ہے، اس کو پورا ہونے دو اور کچھ ایسا نہیں ہوگا. میں پتہ نہیں کیوں ڈر گئی تھی، کیونکہ مجھے شاید اپنے بھائی سے اور بھابھی سے خوف تھا، اور کیا انجانا خوف تھا مجھے نہیں پتا. میں نے یہ بے وقوفی یہ کی کہ میں نے کہا اچھا اس کو ہم ابھی رجسٹرڈ نہیں کرواتے، اس کی ایک کاپی مجھے دے دیں. کہتے نکاح کی ایک پرت مجھے مل گئی اور ہم دونوں بحیثیت میاں بیوی کے رہنے لگے. اور شادی کے بعد مجھے پتہ چلا کہ سمی نہایت اعلیٰ درجے کے انسان ہیں اور سچ مچ عورت کی قدر کرنے والے ہیں، اور بیوی سے وہ خصوصی محبت کرتے ہیں جس کا خواب کوئی بھی خوش نصیب بیوی دیکھ سکتی ہے. کہتے ہم کرتے یہ تھے کہ ہم نے جب ملنا ہوتا تھا تو ہم اسکول ٹائم میں سمی کا ایک گھر تھا، وہاں چلے جایا کرتے تھے اور وقت گزارتے تھے، شاپنگ کرتے تھے، کھانا کھاتے تھے، اور اسکول ٹائم ختم ہونے کے بعد میں گھر لوٹ آتی تھی. دوستو طاہرہ کا کہنا تھا کہ میری زندگی اتنی خوبصورت، اتنی حسین اور اتنی جاذب ہو گئی تھی کہ میں سوچتی تھی کہ کیا اس پاکستان کی دھرتی پہ کوئی اتنی خوش نصیب لڑکی ہوگی جتنی میں ہوں. مجھے بڑے بڑے اچھے کپڑے بنا کے دیے انہوں نے اور بڑی محبت کا اظہار کرتے تھے. وہ شخص کوئی ولی تھا اور وہ جانتا تھا کہ انسانوں کی تکلیفیں کیا ہوتی ہیں، عورت کی پرابلم کیا ہوتی ہے. کہتی کہ ہمارا یہ سلسلہ تقریباً 2.5 سال رہا. 2.5 سال میں کبھی انہوں نے ایک بار بھی مجھے اریٹیٹ نہیں کیا. کہتی چونکہ میری والدہ بہت پریشان تھی اور وہ رشتے دیکھ رہی تھیں، تو ایک دن کہتی میں گھر پہنچی ہوں اسکول سے اور مجھے سمی ہی کچھ فاصلے پہ اتار کے گئے تھے. کہتی کہ جب میں گھر میں داخل ہوئی ہوں تو وہاں پر 2 عورتیں بیٹھی تھیں، 2 لڑکیاں تھیں اور ایک بزرگ تھے، اور وہ سین میں بیٹھے ہوئے تھے. میرے ماں باپ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے مجھ سے ملوایا. میں جب کچن میں گئی ہوں تو مجھے بتایا گیا میری بھابھی کی طرف سے کہ یہ رشتہ دیکھنے آئے ہیں تمہارا. میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. میں تو شادی شدہ ہوں اور میں ان کو کیسے بتاؤں. خیر وہ چائے لے کر گئی، جو ہوتا ہے، بسکٹ رکھے، انہوں نے دیکھا، سر پہ ہاتھ پھیرا اور جاتے ہوئے وہ میرے ہاتھ پہ 5,000 روپے رکھ گئے. مطلب میں ان کو پسند آ گئی. کہتی ان کے نکلتی میرے ماں باپ بڑے خوش ہوئے، میرا ماتھا چوما میری ماں نے. اس نے کہا کہ بیٹا بڑے اچھے لوگ ہیں، لڑکا جو ہے وہ دبئی میں ہوتا ہے اور ماشاءاللہ ان کا اچھا خاصا گھر ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکی کو ہم دبئی لے جائیں گے. کہتی میں نے اس نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن رات کو میں اپنی امی کے پاس گئی اور میں نے ان کی ٹانگیں دبانے شروع کی اور میں نے ان سے کہا کہ امی آپ اس رشتے کو انکار کر دیں. تو انہوں نے جب وجہ پوچھی تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں، میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں. کہتی حالانکہ 4 بار میرے ذہن میں آ کے میں بتا دوں کہ میں شادی کر چکی ہوں. کہتی امی کہتی نہیں ہو ہی نہیں سکتا. کہتی زبردستی 4 دن بعد میری منگنی کر دی گئی اور وہ لوگ بڑے ریجوں سے آئے
میرا جوڑا لے کر آئے، مجھے مجبوراً تیار ہونا پڑا اور مجھے انگوٹھی پہنائی گئی. لڑکے کی تصویر دیکھی تو میں حیران ہو گئی. لڑکا بہت خوبصورت تھا اور 30 سال تقریباً عمر تھی اس کی. کہتی میں نے طے کر لیا کہ اب میں بتا دوں گی لیکن میں سمی سے ڈسکس کروں گی. کہتی جب میں نے سمی سے اگلے دن بات کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم بالکل اس کو ایکسپوز کر دو اور کوئی ایشو نہیں ہے اس کے اندر، اور وہ کچھ کہیں تو نکاح نامہ دکھا دینا، باقی جو کچھ ہوگا اگر وہ تمہیں گھر سے نکال دیں گے تو میں تمہارا شوہر ہوں، ہم نے شادی کی ہے اور تمہاری جو کفالت ہے اور تمہاری جو حفاظت ہے وہ میری ذمہ داری ہے. مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں ہے کہ تم اس کو چھپا کیوں رہی ہو. طاہرہ کا کہنا یہ تھا کہ میرے ماں باپ شدید اعتراض کرتے اس بات کے اوپر کہ ایک شخص نے 3 نکاح کر رکھے ہیں پہلے اور اس کی عمر بھی 45-46 کے قریب ہے، تو یہ کیوں کیا. اور یقیناً وہ میرے کریکٹر پہ شک کرتے، اور میں یہ نہیں چاہ رہی تھی کہ میرے ماں باپ یا میری بھابھی یا میرا بھائی یا محلے دار میرے کردار پر شک کریں، کیونکہ اس طرح کی شادیاں ہوتی نہیں ہیں نا، سننے میں آتی نہیں ہیں. کہتی جب میں بتانے کے لیے گئی ہوں، اماں ابا کو بٹھایا، بات بھی شروع کی، کہتی میری ہمت نہیں ہوئی کیونکہ میں ایک ایسا سٹیپ لے چکی تھی. ماں باپ کی اجازت کے بغیر میں نے نکاح کیا تھا. میں 2.5-3 سال سے ازدواجی زندگی گزار رہی تھی. تو ایک بم سا گرا کہ یار میں بتا تو دوں گی لیکن بتاؤں کیسے، میرے ماں میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے. کہتی میں پھر ٹال گئی. اگلے روز چکر آیا اس کو، اس نے جا کے ٹیسٹ کروایا تو اللہ کا شکر ہے کہ خوشخبری تھی. اس نے وہ رپورٹ شیئر کی سمی کے ساتھ، تو سمی نے کہا کہ مبارک ہو، اور بڑے خوش ہوئے. ہم پھر شاپنگ کرنے بھی گئے، انہوں نے مجھے ایک اچھا سا ڈنر بھی کرایا اور ایک سونے کی چین بھی خرید کے دی اور بڑی خوشی میں آئی. انہوں نے کہا بس اب صبح جو ہے نا آپ یہ بتا دو اپنے والدین کو اور وہ نکاح نامہ تمہارے پاس ہے وہ تم دکھا دینا. کہتی میں گھر آ گئی اور صبح کا انتظار کرنے لگی. کہتی صبح ناشتے کے وقت میں نے اپنی بھابھی کو بٹھایا اور والدین کو بٹھایا. بھائی میرا سعودی عرب میں ہی تھا. تو میں نے بات شروع کی. میں نے کہا امی جی ابا جی ہم دراصل اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کرتے ہیں جو ہوتے تو ٹھیک ہیں لیکن ہم نے غلط طریقے سے کیے ہوتے ہیں، تو میں ایسے ہی یہ کام آپ کو بتانے جا رہی ہوں. کہتی ہے میں نے یہ کہا تو مجھے کال آتی ہے کوآرڈینیٹر کی اور اس نے کہا کہ میڈم عبدالسمیع صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے. کہتی میرے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. میں نے پوچھا ہوا کیا تھا؟ تو نے کہا جی رات کو سوئے اور صبح کو ان کی ڈیڈ باڈی ملی ہے اور خیال یہ ہے کہ ان کو کارڈک اریسٹ ہوا ہے. دوستو وہ کہتی ہے میرا دل چاہ رہا تھا میں چیخیں ماروں، اپنے بال نوچوں، پاگلوں کی طرح سیاپا کروں، لیکن میں کر نہیں سکتی تھی. کہتی میں کمرے میں چلی گئی اور واش روم میں جا کے بڑا روئی اور جلدی سے میں نے کپڑے بدلے، اپنے ماں کو بتایا کہ جی ہمارے پرنسپل کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اسکول پہنچی، وہاں سے سمیع صاحب کے گھر گئے. وہ اپنی پہلی بیوی کے گھر میں ان کی میت تھی، دفنایا. ایک تکلیف کا عالم تھا. میں اپنے شوہر کے جنازے پہ کھڑی تھی اور دھاڑے مار کے رونا چاہتی تھی لیکن میں یہ کر نہیں سکتی تھی کیونکہ وہاں کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں سمیع کی بیوی ہوں. بڑے تکلیف کے دن گزرے. 15-20 دن تو میں یہ بھول گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہری کر دیا اور میں پریگننٹ ہوں. 15-20 دن کے بعد جب مجھے یاد آیا کہ مجھے یہ سب کچھ بتانا ہے اس سے پہلے کہ یہ ظاہر ہو جائے، تو کہتی میں نے اپنی بھابھی کو کانفیڈنس میں لیا اور میں نے اس کو یہ ساری کہانی سنا دی. اور میری بھابھی نے تو اس وقت بڑی محبت سے بڑے پیار سے مجھے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہم تمہارے امی ابا کو بتاتے ہیں، میں اپنے میاں کو بتاؤں گی، بالکل بے فکر ہو جاؤ. تو میری بھابھی نے مجھ سے پوچھا لیکن تم ثابت کیسے کرو گی کہ تم اس کی بیوی ہو؟ میں نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، میرے پاس نکاح نامہ کی کاپی ہے. میں نے کہا یہ تو بڑا اچھا ہو گیا، تو نکاح نامے کی کاپی کا. تو کہتی میں نے اس کو بتایا کہ الماری میں. کہتی میں اپنی بھابھی کو اعتماد میں لے کر اسکول چلی گئی اور 3-4 دن اور گزر گئے. کہتی ہے کہ ایک دن اچانک میرا بھائی سعودی عرب سے آ گیا اور جب بھائی آیا میں اس سے بڑی محبت سے ملی لیکن اس کے تیور کچھ بدلے ہوئے تھے.
اور جب میں نے بھابھی سے پوچھا کہ بھائی اچانک کیسے آ گیا اور اس کا موڈ کیوں خراب ہے، تو اس نے بھی بڑی بے اتنائی سے جواب دے کر کام میں لگ گئی۔ میں نے شام کو اپنے امی ابا کو بٹھایا، بھائی کو بٹھایا، بھابھی کو بٹھایا، اور میں نے ان کو بتایا کہ میں نکاح کر چکی ہوں، سمی سے میرا نکاح ہوا تھا، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، اور اب یہ صورتحال ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ کہتی میرے ماں باپ تو ہکا پکا رہ گئے، ان کا منہ کھلا رہ گیا۔ اماں میری رونے لگیں، ان کو میں نے سمجھایا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور میں نے جب بتایا کہ بھابھی کو پتہ ہے تو بھابھی صاحب منہ کر کے کہتی نہیں مجھ سے تو تم نے کوئی بات نہیں کی۔ میں نے کہا بھابھی میں نے آپ کو کچھ دن پہلے بتایا۔ اس نے کہا مجھے کچھ نہیں پتا اور تم جھوٹ بول رہی ہو، اور تمہارے پاس کچھ ثبوت ہے تو لا کے دکھاؤ۔ کہتی میں کمرے میں گئی، جا کے میں نے ساری الماری چھان ماری، وہاں پر نکاح نامے کی کاپی نہیں تھی۔ اب یہ بڑی خوفناک بات ہے کہ نکاح نامے کی کاپی کہاں گئی۔ میں پریشان ہو گئی، اور میرے پاس تو کوئی ثبوت بھی نہیں تھا۔ کہتی ماں باپ کہتے ہیں نکاح ہوا ہے تو دکھاؤ کاپی کہاں ہے۔ کہتی میں نے اپنی بھابھی سے پوچھا، اس نے کہا مجھے نہیں پتا۔ کہتی میں نے ردی دیکھ لی، میں نے پورا گھر چھان مارا، میرے پاس نکاح نامے کی کاپی نہیں تھی، اور نہ ہی میں اس علاقے کو جانتی تھی جہاں میرا نکاح ہوا تھا، اور نہ ہی ان دوستوں کو میں نے سمی کی دوبارہ کبھی دیکھا کہیں جو اس وقت نکاح کے وقت موجود تھے۔ اور مولوی صاحب کون تھے، کیونکہ ہم عورتیں مسجدوں میں تو جاتی نہیں ہیں، تو مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کس مسجد کے مولوی ہیں۔ کہتی میرے ماں باپ نے اسے میرا جرم قرار دیا، اور اس نے کہا کہ تم اپنے جرم کو چھپانے کے لیے کہہ رہی ہو کہ تمہارا نکاح ہوا تھا، اور ایک ایسے شخص کا نام لے رہی ہو جو مر چکا ہے اور تمہارے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، اور وہ میرے کردار پہ انگلی اٹھا رہے تھے۔ کہتی میں گئی، میں نے امام مسجد سے ملی، کئی مسجدوں کے چکر لگائے، وہ امام مسجد مجھے کہیں نظر نہیں آئے۔ کہتی 4 مہینے 5 مہینے میری زندگی کے بڑے عذاب گزرے، اور وہ وقت قریب آ گیا جب میرے گھر اولاد ہونے والی تھی۔ کہتی ماں باپ مجھ سے بات نہیں کرتے تھے، محلے دار میرے ماں باپ کو آ کے ذلیل کرتے تھے، رشتہ دار آ کر تھو تھو کر رہے تھے، میری بھابھی روز میرے ساتھ زیادتی کرتی تھی، برا بھلا کہتی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں اب یہاں سے کہیں چلی جاؤں۔ دوستو، وہ کہتی ہے میں اپنی بھابھی کے پاس گئی ایک رات، میں نے اس کے پیر پکڑے اور اس سے کہا کہ تو نے گواہی دینے سے انکار کر دیا، میں نے تجھے بتایا تھا کہ میں نے نکاح کر لیا، اور خدا را مجھے بتا دے کہ میرا نکاح نامہ کہاں ہے۔ تو میری بھابھی نے مجھے کہا کہ میں نے وہ نکاح نامہ جلا دیا ہے۔ کہتی میں نے اس سے پوچھا تم نے نکاح نامہ کیوں جلایا ہے؟ کہتی کہ میں نے تجھ سے بدلہ لیا ہے۔ طاہرہ کہتی ہے میں حیران، میں نے تو ان کے ساتھ کبھی کوئی زیادتی نہیں کی تھی، تو بدلہ کی چیز کا؟ دوستو آپ حیران ہو جائیں گے لوگ کس طرح سے قدورتیں دلوں میں پال لیتے ہیں۔ اس کی بھابھی کا کہنا یہ تھا کہ جس دن میں بیاہ کے آئی تھی اس دن تو نے میرے ساتھ بڑا برا رویہ رکھا تھا، اور تو نے کوشش کی تھی کہ تیرا بھائی ہر صورت مجھ پہ ہاتھ اٹھائے، اور اس رات جب میں بیاہ کے آئی تھی تو نے میرے کمرے میں نہ دودھ رکھا، نہ پھل رکھے، اور نہ کوئی گلدستہ لا کے رکھا۔ میں اس رات بھوکی تھی، ساری رات بھوک میں میں نے گزارا، اور اگلے دن میں نے وہ کھانا کھایا تھا، وہ ناشتہ جو میرے گھر سے آیا تھا۔ میں نے اسی دن طے کر لیا تھا کہ زندگی میں مجھے کبھی بھی کوئی موقع ملے گا تجھے ذلیل کرنے کا تو میں تجھے رسوا کر دوں گی۔ اور میں اس تاڑ میں تھی، اور دیکھ تو نے خود ہی ایک موقع مجھے دیا، اور میں نے وہ نکاح نامہ تیرے پرس میں سے نکال کے جلا دیا تھا۔ اب ثابت کرتی رہے، میں نے تجھ سے بدلہ لے لیا۔ دوستو طاہرہ وہ شہر چھوڑ کے اب دور دراز کسی پہاڑ میں چلی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک چاند سا بیٹا دیا ہے جس کے ساتھ وہ ایک پہاڑی علاقے میں رہتی ہے، اور گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہے۔ ابھی اس کا بچہ چھوٹا ہے، لیکن طاہرہ کہتی ہے کہ آپ جب بھی اپنے گھر میں بہو بیاہ کے لائیں تو اس کی ذہنی سطح ضرور دیکھ لیں، یا اس کے ساتھ کوئی ایسا اچھا سلوک کریں تاکہ وہ اس نیک سلوک کو یاد رکھے، بجائے اس کے کہ میری بھابھی کی طرح آپ سے بدلہ لے، اور بدلہ بھی ایسا لے کہ آپ کی زندگی تباہ ہو جائے۔ دوستو طاہرہ کا کہنا تھا کہ ہم انسان ہیں،
اور انسان اتنا زہر اپنے اندر پال لیتا ہے کہ وہ یہ سوچتا نہیں ہے کہ جب وہ کسی کو ڈسے گا تو اس کی زندگی مفلوج ہو جائے گی، اس کی سوچیں مفلوج ہو جائیں گی، اس کا جینے کا راستہ بند ہو جائے گا۔ میری بھابھی نے میرے ساتھ ایسے ہی کیا۔ ایک بات کا اس نے اعتراف کیا، اس نے کہا ہاں افتخار بھائی مجھے یاد ہے مجھ سے یہ زیادتی ہوئی تھی، میں اس دن کچھ زیادہ بول رہی تھی اور مجھے بڑا مانتا کہ جی میرا بھائی سعودی عرب ہوتا ہے اور ریال کماتا ہے، میں نے یقیناً اس دن کچھ کہا ہوگا۔ اور میں یہ بھی اعتراف کرتی ہوں کہ میں نے اپنی بھابھی کے کمرے میں اس دن کوئی دودھ کوئی پھل نہیں رکھا تھا، جس کی وجہ وہ یہ بتاتی ہے کہ ہم اپنی خالہ کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے جبکہ بھائی نے اپنی مرضی کی شادی کی تھی۔ طاہرہ اللہ والی کہتی ہے کہ مجھے بہت چھوٹے جرم کی بہت بڑی سزا دے دی میری بھابھی نے، اور بھابھی کا نام بھی تھا زاہدہ۔ اب آپ دیکھیے نام زاہدہ اور کام کیسا کیا اس نے۔ دوستو میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ خربوزے چور کو کبھی پھائے نہیں لگانا چاہیے، مطلب اگر کوئی خربوزے چوری کر لے تو اس کو پھانسی نہیں دیتے۔ تو اگر آپ نے اپنا دل صاف نہیں کرنا تو نہ کریں، کم از کم جب سزا دینے کی باری آئے تو اتنی سزا دیں جتنا جرم ہو، نہ کہ جیسے زاہدہ نے کیا کہ چھوٹی سی بات تھی جس کو اس نے پال کے رکھا اور زہر اس کے اندر بھرتا رہا، اور پھر جب اس نے اس کا بدلہ لیا تو اس نے طاہرہ کی زندگی تباہ کر دی، برباد کر دی، اور طاہرہ آج سب کچھ چھوڑ کے دنیا سے کنارہ کر کے ایک چھوٹے سے علاقے میں، ایک پہاڑی علاقے میں اپنے بچے کے ساتھ رہ رہی ہے۔ لوکاں تے رحم کرو، جنی غلطی کرن اونی سزا دیو، بلکہ میں تے یہ کہنا وا سزا دینی نہیں چاہیے، لوکاں نوں معاف کر دیو۔ آیا آج ہم تہیہ کرتے ہیں کہ ہم معاف کریں لوگوں کو، ہم صلہ رحمی سے رہیں لوگوں کے ساتھ، اور اگر کوئی چھوٹی بڑی اس سے بھی بڑی کوئی زیادتی ہمارے ساتھ کر دے تو ہم اس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف کر دیں جیسے ہمارے آقا کیا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں آسانی عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔